इंशाअल्लाह ताला संजरानी जीतेगा। इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जो है तो सादिक संजरानी जीतेंगे। Sadiq Sanjarani has received 48 votes, Yusuf Raza Gilani 42 votes. I would request Sadiq Sanjarani साहब जी आप तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन एक और नतीजा और एक और मुतनाज़ा इलेक्शन, एक इलेक्शन जिसकी शुरुआत ही जो है वो जहाँ तक कैंपेनिंग की भी बात अगर हम करें तो मुतनाज़ा नज़र आया। इल्ज़ामात लगे, बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे, एजेंसियों पे भी इल्ज़ामात लगे, हुकूमत वक्त और हुकूमती इत्तेहाद पे भी इल्ज़ामात लगे। और इन इल्ज़ामात के बाद आज पोलिंग से पहले मुसद्दिक मलिक साहब और खोकर साहब पीपल्स पार्टी के उनको कैमरे और माइक्रोफोन मिले पोलिंग बूथ में से। बहरहाल ये सारी चीज़ों के बाद जो है वो इलेक्शन जब एक्चुअली कंडक्ट हुआ तो इन चीज़ों के बगैर हुआ बेशक, लेकिन क्या ये चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं और इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि ये इलेक्शन पहले ही क्या मुतनाज़ा हो गया था? क्या ये इलेक्शन जो है उसकी अब क्रेडिबिलिटी उस तरह से देखी या समझी जा सकती है जिस तरह से किसी साफ शफाफ इलेक्शन की, खासकर ऐवान बाला के चेयरमैन के हवाले से किसी इलेक्शन की होनी चाहिए? क्या हम ये नहीं देख रहे कि 2018 से आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं कहीं ना कहीं उनको मुतनाज़ा जो है वो देखा या माना या समझा गया है? क्या ये अपोजिशन के ही दिमाग की इख्तरा है या इस बात पे कुछ सदाकत है? इस पे आज हम बात करेंगे। पहले तो जाहिर है कि ये बात वाज़ेह रहे कि सादिक संजरानी साहब इलेक्ट हो गए हैं एज चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। 7 वोट लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुस्तरद हुए। और एज फार एज दी एक्चुअल वोटिंग एंड पोलिंग इज कंसर्न, सबसे बड़ा जो है वो अलमिया यही था कि 7 एक ऐसे ऐवान में जहां वोट ही 98 पड़े उसमें भी 7 लोगों के वोट मुस्तरद हो गए। तो या तो ये 7 लोग जो हैं वाकई सेनेटर भी बनने के लायक नहीं हैं, अगर तो वाकई इनको वोट भी देना नहीं आता, या फिर कोई और वजह थी कि ये वोट जो है वो मुस्तरद हुए। इस पे भी हम आज बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान के इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और माइजा हमीद PML नून की रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले तो ये बताइएगा सर कि हर इलेक्शन, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आजकल क्यों आ रही है? चीज़ें जो हैं उनको ना सिर्फ के साफ और शफाफ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, अगर हम डस्का से ले लें रीसेंट हिस्ट्री को और 2018 के इलेक्शन से ले लें, कोई इलेक्शन के नताइज मानता क्यों नहीं? और ऐसा क्यों है कि हर इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो लाजमन होती है? 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर डस्का में गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैमरे निकल आते हैं, फ़ोन कॉल्स की बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो कांट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन जो नज़र भी आए कि साफ शफाफ हुआ है? साफ शफाफ के हद तक हुआ है नहीं हुआ उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, बट हर चीज में कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है आपके ख्याल से सदाकत साहब? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से सादिक संजरानी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए और अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको कामयाबी मिली है। दूसरी बात, आपका सवाल है कि हमारा सियासत भी बहुत पोलराइज्ड है और सिस्टम भी वाकई बहुत फॉल्टी है कि उसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि कोई भी किसी वक्त उसको अपना बयानिया बना के अब इलेक्शन के रिज़ल्ट को जब ख़राब करना चाहे उसको कोई ना कोई मौका मिलता है। सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, इतनी खामियां हैं, इतने सुकम हैं कि ये चीज़ हो जाती है। और आज का जो अभी का जो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो ये जो वोट रिजेक्ट हुए, शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की जो ट्यूशन थी लोगों को वोट रिजेक्ट करने की, वो काम आ गई और लोगों को समझ आ गया कि वोट कैसे रिजेक्ट करना है। मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से बदला ले लिया। जो पीपल्स पार्टी ने उनकी तहरीक को नुकसान पहुंचाया, इनकी सिंध की असेंबली नहीं तोड़ी, इनको ज़िमनी इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश जो वो थी वो नाकाम कराई, उन्होंने आज बदला लिया है। बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने जो किया, शायद कुदरत ने उसको उसी लाठी से उसको सजा दी है। तो बहरहाल ये कि जो कैमरों वाली बात है वो वाकई अफसोसनाक बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अब ये तो डिटरमिन होना है कि ये खोकर साहब ने और मुसद्दिक मलिक साहब ने
کوئی ڈرامہ کیا ہے یا کسی اور نے کچھ کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ریسٹ ایشور اس چیز کا کوئی امپیکٹ اس رزلٹ پہ نہیں آیا، وقت سے پہلے چیزیں سامنے آ گئی، لہٰذا کنٹروورسی تو ہے فار دا ٹاک ایز اے ٹاک، لیکن اس کا اس رزلٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب، بات یہ کہ دیکھیں آپ کی بات بھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے مصدق ملک صاحب اور کھوکھر صاحب کی یہ کوئی منصوبہ بندی ہو، لیکن دیکھیں جب تک کہ اس حوالے سے ہمیں شواہد نہ ملے ہم تو یہی سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ ان کی سازش نہیں بلکہ ان کی ڈسکوری ہی تھی، کیونکہ یہ تو بات لاجیکل نہیں لگتی نا، وہ جا کے انہوں نے خود کیمرے لگائے تو مائکرو فون لگائے وغیرہ وغیرہ، زیادہ لاجیکل بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے ڈسکور کیا ان چیزوں کو۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اور یہ جو خبریں آ جاتی ہیں کہ 5 بجے تک عملہ جو ہے رہا، عملہ بدلا گیا ایک دن پہلے، یہ ساری باتوں سے جو ہے نا الیکشن متنازع ہو جاتا ہے، اور بقول آپ کے خود جب یہ کچھ اس طرح کی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ 100% الیکشن نہیں ہو پاتے تو وہاں ذمہ داری تو ہوتی ہے نا سر کہ کوشش کر کے ایسا تو کم سے کم ہو کہ کیمرے جہاں سیکرٹ بیلٹ ہے وہاں نہ نکلیں۔ مسترد ووٹ کی تعداد 7 اور اتفاق سے 7 کے 7 یوسف رضا گیلانی کے، آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اس میں شاید کچھ مشکوک نظر آتی ہے بات؟ دیکھیں اگر یہ مشکوک ہے اور اس میں کیمرہ لگانے کی کسی کو ضرورت پڑی ہے اور کسی کو چھپ کے ووٹ دینے کی ضرورت پڑی ہے اور کسی کو پیسے دے کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ خریدنا پڑے، ہم تو شروع سے اس بات کے قائل تھے کہ یہ سب کچھ اوپن ہو جائے، اور ووٹ کی جو وہ سینکٹیٹی کی بات کرتے ہیں اس کے خفیہ ہونے کی، اس سے زیادہ ووٹ کی تقدس ضروری تھا۔ جو پامال ہوتا ہے جب ووٹ بکتا ہے، جب کوئی کسی کو کیمرے میں دکھاتا ہے یا کوئی کسی کو، تو اس کی بجائے اس کو اگر اوپن کر دیتے، اور عمران خان جس بات پہ بڑا بضد تھے اور ہم نے بڑی کوشش کی، جو ہمارے پاس ایوینیوز تھے ہم نے ان کو استعمال کیا لیگل کانسٹیٹیوشنل کہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں اور یہ قضیہ ایک دفعہ کے لیے حل ہو جائے، لیکن آج شاید پی ڈی ایم کو اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہونا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں نا ایک وقت پہ ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں، آج اگر وہ اوپن ہوتے، اگر وہ اس شفافیت کے اس عمل کو اور اس خرید و فروخت کے عمل کو اگر وہ روک دیتے ہمارے ساتھ مل کے، تو شاید آج ہو سکتا ہے ان کے ووٹ زیادہ نکل آتے۔ تو بہرحال ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو نہ کریں، آپ کو نقصان ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کا اینڈ یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارم، الیکشن اصلاحات اس ملک کے لیے بڑی ضروری ہیں، ہماری جمہوریت کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور یہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ الیکشن جیتنے والے کو بھی مزہ آئے اور ہارنے والا بھی ایک باعزت طریقے سے اس کو قبول۔ اچھا صداقت علی عباسی صاحب، یہ جو آپ اوپن ووٹ کی بات کرتے ہیں نا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتی ہے، اور اگر حکومتی اتحاد کے ساتھ لوگ نہ بھی ہوں تو حکومت کے خلاف اوپنلی جانے سے وہ کتراتے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا ایکچولی کیا سچویشن ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے کتابی بات اگر میں کروں اور قانونی بات کروں تو سیکرٹ بیلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں لوگ ہیں یا آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ کترائیں نہیں آپ کے خلاف ووٹ ڈالنے سے۔ اب کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو خرید بھی لیا جاتا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ایسا نہیں ہوتا، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں وہ ڈرے نہ، بلا خوف و خطر ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ تو جب کیمرے لگ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا خوف و خطر جو ہے وہ اس سے بالاتر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک مسترد ووٹوں کی بات ہے تو اب 7 کے 7 ووٹ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے مسترد ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں ووٹ کا ڈیفرنس جو ہے وہ 48-42 کا مطلب ہے کہ اگر یہ 7 اس طرف آ جاتے ہیں تو 49-48 ہو سکتا تھا۔ ڈیفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ بالکل بھی نہیں تھا اگر یہ مسترد نہ ہوتے۔ تو بٹ فور کہ یہ مسترد ہوئے، یہ الیکشن کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ آج جو ہے کچھ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ پچھلی بات جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ خفیہ ووٹ کو خفیہ رکھنے کا جو آرگیومنٹ ہے وہ آپ کا، اس کو میں نہیں ظاہر ہے وہ اس میں قابل فہم آرگیومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ہے، اس پارلیمان اور اس آئین نے یہ موقع دیا ہے کہ جب وزیر اعظم کو اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا فائننس بل ہے تو اس کو کسی وجہ سے کیا تھا نا۔ لیکن جو میرا آرگیومنٹ ہے کہ آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی اے، آپ کا سینیٹر کروڑوں روپے میں بک جاتا ہے اور آپ کا کینڈیڈیٹ پیسوں کے تھیلے لے کے پھر رہا ہوتا ہے، وہ آرگیومنٹ بڑا ہے یا ووٹ کی سینکٹیٹی یا کسی کا دباؤ کا ووٹ بڑا ہے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو اس کے پہلے حصے میں
हुकूमत तो रिसीविंग एंड पे थी, हुकूमत का तो नुकसान था, लेकिन दूसरे एंड पे अपोजिशन का नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली किसी डिसएडवांटेज में कोई ना कोई रहा, और ये जो एक गो मुगो की सूरत हाल थी उसका भी, इसकी बजाय अगर ये ओपन हो जाता, हो रहा है आपके ख्याल से ये नज़ीर है, प्रेसिडेंस है, आइन में गुंजाइश है कि आप ये कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल था कि जी हाँ जी वो यूसुफ रजा के ही क्यों हुए, मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम लीग नून वालों ने जानबूझ के वोट जाया किए, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उन्होंने जानबूझ के जाया किए। आप कुछ भी कर लें, जब पता है कि वोट कहाँ डालना है और एक वोटर है, तो वो अगर यूसुफ रजा गिलानी के मुंह पे ठप्पा मारता है तो इसका एक पैगाम है, आप समझ लें। उनके बेटे का वो लेक्चर आप भी सुन लें। अच्छा देखें सदाकत अली अब्बासी साहब, बात ये है, और अब माइजा हमीद के पास भी मुझे जाना है कि इस तरह से आपकी हुकूमत और हुक्मरानी जो है उसको ज़्यादा तकवीत नहीं मिलती। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एम्ब्रॉयल्ड हैं पीडीएम के हवाले से, सियासत के हवाले से। जहाँ तक गवर्नेंस की बात आती है, कीमतें कम करने की बात आती है, यूटिलिटीज़ की प्राइसेस हैं, कमोडिटी की प्राइसेस, जो असल इश्यूज़ हैं लोगों के, हम देखते हैं कि ना मीडिया में और ना वैसे बहुत ज़्यादा तवज्जो उन पे दी जाती है। और ये जो आपका चेस गेम अभी चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रेसलिंग मैच भी बन जाता है पीडीएम के साथ, सारी तवज्जो जो है वो इस पे है। और जब इलेक्शंस जो हैं वो इस तरह से होते हैं तो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और सारी तवज्जो जो है वो मुल्क की आपकी इस शतरंज और रेसलिंग मैच पे रहती है, और असल जो लोगों के मसाइल हैं उनकी बातचीत नहीं हो पाती और उनके मसाइल हल नहीं हो पाते, और आज भी कीमतों का हाल अच्छा नहीं है। तो कब ये अटेंशन आप जो है अवाम की तरफ डालेंगे, ना कि फायर फाइटिंग और जिस तरह से आपको करना पड़ रहा है, जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के इश्यूज पड़ गए हैं आपको, तो ये सारी बातों से आपकी हुकूमत कैसे निकलेगी? ये तो लग रहा है चलता रहेगा इसी तरह। जो आप कह रहे हैं ना सेनेट का इलेक्शन, तो कोई हमारी हुकूमत का तो कोई आइडिया नहीं था, ये तो एक आईनी कंपल्शन थी जो करनी थी, और हमें इसके लिए लड़ाई जो मार कुटाई और जो जोर जरा दिया, हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए सारे सिस्टम को बदलना है। सारे सिस्टम को बदलने के लिए हमें इस्लाहात करनी है, और इस्लाहात करने के लिए अपर हाउस में हमारे बहुत सारे बिल्स हैं जो रिजेक्ट हो जाते थे। तो आज हमें अक्सरियत भी मिली है और हमारा चेयरमैन भी आ गया। हम समझते हैं कि आवाम के जो मसाइल हैं और जो ज़्यादा नाइंसाफ़ी है या दो दीगर, उनको हमने सहूलतें बहाम पहुँचानी है, इस निज़ाम को बदलना है। जिस तब्दीली का हम नारा मार के आए थे, उस तब्दीली को फाइनल शक्ल में देने के लिए हमें आईनी कानूनी तरामीम की ज़रूरत है। सदाकत अली अब्बासी साहब, मेरी पूरी कोशिश लंबी डिटेल है, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं माइजा हमीद के पास अब जा सकूं, लेकिन एक और चीज आपको कहनी पड़ेगी। कर सकते हैं इस खजाने पे क्या क्या बोझ हैं, कहाँ कहाँ आपको है। मेरे सदाकत अली अब्बासी साहब, बेच के आप बात करते हैं इस्लाहात, वो फिर लंबी डिबेट है, लेकिन पार्लियामान में अक्सरियत होना हमारे लिए जरूरी था ताकि हम वाकई लोगों को। लेकिन बट यही प्रॉब्लम है ना सदाकत अली अब्बासी साहब, कि आप जो आप बात करते हैं तब्दीली की, जो आप बात करते हैं रिफॉर्म्स की, ये तो जब ही मुमकिन होते हैं ना जब पार्लियामान में आपकी कोई रिलेशनशिप हो ऑपोजिशन के साथ, जहां आपको सपोर्ट मिल सके, जहां आईनी तरामीम हो सके, जहां कानून साजी हो सके। आप सिर्फ ऑर्डिनेंस का सहारा ना लें। तो माहौल तो इतना पॉइजन हो चुका है, और आपका ये हाउस है, आप कस्टोडियन है इस वक्त। आपको कोई सिलेक्टेड कहे ना कहे, कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त आप सीट पे बैठे हैं और ये घर आपका है चलाने के लिए, लेकिन आप नहीं चला पा रहे क्योंकि आपके ताल्लुकात हमसायों के साथ, ऑपोजिशन के साथ बहुत पॉइजनस हो चुके हैं। तो ये रिफॉर्म्स कैसे आ सकेंगे सर? कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखिए, आपकी बात आइडियली स्पीकिंग आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है सुनने को, देखने को, और आपके आर्ग्यूमेंट में बड़ा वजन लगता है कि हमें ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, इनको गिव एंड टेक करके चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मेरे भाई, यहाँ हमारे सामने जो ऑपोजिशन बैठी है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो कोई सियासी नहीं है, वो एक माफियाज हैं। उन्होंने अपने अपने पैसे बनाए हुए हैं और वो पैसों को बचा आपको सिलेक्टेड करते हैं, आप उन्हें माफिया उनके लिए कोई रिफॉर्म किसी भी एनआरओ के बगैर वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। फैटअप हो जाए, कोई और मामला आ जाए, जब हम उनसे बात करते हैं वो पीछे जेब से कागज निकालते हैं कि ये नैब खत्म कर दे। तो हम समझते हैं कि इनके साथ हमें लड़ के पाकिस्तान को बचाना है, वरना अगर इनके हम ये किसी तरह से भी कोई जमहूरी का तर्ज अमल ना है और ना हो सकता है, बिकॉज हमारी समझ के मुताबिक हमें इस सारे कैंसर को काट के फेंकना है। अदरवाइज ये कभी भी ऐसा कोई निजाम नहीं आने देंगे। अब देखें, आप जिस कैंसर को काट के फेंकने की बात आम लोगों के पास है और इनके बच्चों का जो कैंसर है जिसको काट के मुस्तकबिल है। माइजा हमीद साहब, बहुत माजरत, आपको काफी इंतजार करना पड़ा।
مائزہ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے الیکشن ہے وہاں پہ آپ جیت جاتے ہیں اور ویڈیو بھی نکلتی ہیں اور لوگوں کی وفاداریوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں. بے شک کہ اجازت ضرور تھی, کوئی فلور کراسنگ کا اس طرح مسئلہ نہیں تھا, لیکن بہرحال وہاں بھی متنازع ہوا الیکشن. آج کا الیکشن بھی متنازع ہو جاتا ہے, کالیں آ رہی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ اگر بات کرتی ہیں کہ 7 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں. تو یہ جو تسلسل اب چل رہا ہے کہ کوئی سینکٹٹی الیکشنز کی, تو وہاں پہ جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بھی الیکشن تھا, تو وہاں ایسا تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کھٹا کھٹا تھو تھو. وہاں کے الیکشن کو آپ نے کی اتنی خیر مقدم کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ کو؟ آج کا بالکل متنازع ہو گیا الیکشن, تو وہ والا بھی کیوں نہیں متنازع تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتی ہوں. الیکشن جو بائی الیکشنز ہوئے, اس میں بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ آٹا چور, چینی چور, دوائیوں کے جو چور ہیں اور دیگر چیزیں جو چوری ہو رہی ہیں اور عوام کی پاکٹ سے جا رہی ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئیں اور 4 حلقوں میں جو ہے پی ڈی ایم جو ہے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت گئی. سو یہ کہنا کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے, اس میں آپ کے سامنے آیا کہ کس طرح جو ہے زبردست قسم کی دھاندلی کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, جس میں ویڈیو ایویڈنسز جو ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے لائیو جو تھیں اسی وقت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے بھی کی گئیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام نے تو ان کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے. نیشنل اسمبلی میں جو ہے جو الیکٹڈ ممبران ہیں, جو عوام سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, انہوں نے سینٹ کے سینیٹرز کے لیے جو ہے ووٹ دیا گیا, تو اس میں بھی جو ہے ان کو ریجیکشن ہوئی. اب آپ آ جائیں ادھر سینٹ کے جو الیکشن ہے آج ہوا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو انٹیمیڈیشن, تھریٹننگ کالز, ہاؤس میں نہ آنے کی تھریٹس, یہ سب کچھ جو ہے یہ جاری ہے. اور اس پہ جو ہے پریسر بھی کیا گیا اور ان کو بتایا بھی گیا کہ اور ویڈیو اور وائس ریکارڈنگز بھی ہوئیں کہ کس طرح جو ہے ہمارے ممبران کو تھریٹ کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم ثبوتوں پہ جائیں, ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور باسی صاحب بھی خود پارلیمنٹیرین ہیں, تو ثبوتوں ایک سیکنڈ ذرا, آپ کیا یہ تو نہیں کہہ رہی کہ یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس میں آپ کے سینیٹر تھے جن پہ دباؤ تھا, جن کو دھمکیاں ملی تھی, اور انہوں نے کیا ڈر کے کوئرسیولی جو ہے وہ مجبوری میں مسترد کروائیں اپنے ووٹ کے؟ آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. دیکھیں میں بالکل کسی طرف اشارہ نہیں کر رہی جب تک کوئی ثبوت یا شواہد نہیں آ سکتے. نعیم اشرف بٹ میں جوائن کر چکے ہیں, اسٹار انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں سما ٹی وی کے. نعیم بھائی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کا الیکشن اگین متنازع ہوتا نظر آیا, ایک تسلسل سا جیسے بٹ صاحب چل رہا ہے یہاں پہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ ڈسکا لے لیں یا 2018 سے الیکشنز کو لے لیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں کنٹروورسی نظر آتی ہے. اور 20 پریزائڈنگ آفیسرز نہ صحیح تو کیمرے صحیح, کیمرے کے بعد پھر 7 مسترد ووٹ صحیح. تھوڑا بیک گراؤنڈ آج کے الیکشن کا بتائیے گا, اور آپ کے لیے کیا یہ سرپرائز تھا یہ رزلٹ بٹ صاحب؟ شکریہ حیدر صاحب. سرپرائز تو کم از کم کسی کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے یا ایون سما کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ 3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ خبر بریک کر چکے تھے کہ 7 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے یقین دہانی صادق سنجرانی صاحب کو کروا دی ہے کہ وہ ان کو ووٹ کریں گے. یعنی 7 سینیٹرز اپوزیشن کے, جس میں 4 مسلم لیگ نون کے اور 3 چھوٹی جماعتوں کے تھے. اب وہ 7 جو ہیں دیکھا جائے تو 48-42 ہے, 6 ووٹوں سے جیتے ہیں, اور 1 ووٹ اگر پہلے کاغذی کاروائی دیکھی جائے تو 1 ووٹ زیادہ تھا کاغذوں میں گیلانی صاحب کا. تو یہاں بھی 7 کا ہی ہنسا ہے, یعنی 7 ووٹ انہوں نے زیادہ لیے ہیں. ایک بات. دوسرا جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں, یہ تو بڑا سمپل سیدھا سی بات ہے کہ آپ کی سوال بالکل صحیح ہے کہ کیمرے نہیں تو یہ 7 ووٹ صحیح. ایک ہی پیٹرن میں 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے, اور 7 ووٹ ایسے ریجیکٹ ہوئے کہ وہ 7 کے 7 لوگ یہ قسم دے سکتے ہیں گیلانی صاحب کو اور سب کو کہ ہم نے آپ کو ووٹ کیا, صرف یہ غلطی ہوگی. اور دوسری جانب
وہ یہ دوسری جانب بھی بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے جناب ہمیں بتایا تھا طریقہ، اسی طریقے کے مطابق ہم نے یہ 7 اب یہ 7 لوگ طے کیے ہوں گے، یعنی جنہوں نے بھی یہ 7 ووٹ وہ گورنمنٹ کے لوگ، اپوزیشن کے 7 سینیٹر، بٹ صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ ان کے ووٹ جو ہیں اگر حکومت کی طرف گئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یا انہوں نے جان کے اگر مسترد کیے اپنے ووٹ، تو کیا ان پہ پریشر تھا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کے 3-4 سینیٹر جو ہیں انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو ظاہر ہے یہ تو دباؤ میں ہی کیا ہوگا نا، وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، تو یہ مسترد اس طرح کون ووٹ کرتا ہے؟ اگر وہ واقعی جینوئنلی، جو کہ سپرٹ ہے سیکرٹ بیلٹ کا، کہ اگر وہ واقعی جینوئنلی فلور کراس کر کے دوسری پارٹی پہ جانا چاہتے تو وہ مسترد تو نہیں کرواتے اپنا ووٹ نا، وہ تو پھر سنجرانی صاحب کو ووٹ دیتے۔ تو دال میں کالا یہاں نظر آتا ہے کہ یہ مسترد جو 7 ہیں، یہ اگر 7 سنجرانی صاحب کی طرف جاتے تو پھر بھی کوئی کچھ کہہ سکتا تھا کہ بھائی حکومت کی پالیسیوں کے بڑے وہ جیسے حامی ہوں، ہنستے اس بات پہ بھی لوگ، لیکن یہ بات کہ آپ 7 کا فگر دے رہے ہیں کہ 7 حکومت کے ساتھ چلے گئے اور 7 ہی مسترد ہوئے ووٹ، تو یعنی کہ اگر ان 2 چیزوں کو جوڑا جائے، اور یہ کوئی ٹھوس بات نہیں ہے لیکن ہم سیاسی گفتگو کر، تو پھر لگتا تو یہی ہے سر کہ یہ جو 7 لوگ جن کو حکومت کی طرف جو ہے بلوایا گیا، تو انہوں نے ایکچولی اوبلائج مسترد کر کے دیا ہے اپنا ووٹ، یعنی کہ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ جی بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ 7 ووٹ کا مسترد ہونا، میں اسی طرف جا رہا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دباؤ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایون جو 9 مارچ کو ہم نے خبر دی تھی اس میں یہ بتایا تھا بالکل کہ یہ کیوں کریں گے، کیونکہ صادق سنجرانی نے پچھلے 3 سال، یہ وہ سینیٹرز ہیں، ان کو بہت نوازا ہے، ان کے کئی کام مشکل جو تھے وہ کروائے ہیں۔ اب ان مشکل کاموں میں یہ کچھ کیسز بھی تھے کہ جس میں یہ پھنس سکتے تھے سینیٹرز، میں ان کے نام نہیں لے رہا لیکن 100% ہمیں ان کے ناموں کا پتہ ہے۔ وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا تھا اور وہ اب بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن مجھے موقع دیں، اب آپ 2 باتیں کہہ رہے ہیں، یہ کلیئر کریں کہ یہ جو 7 لوگ تھے، کیا سنجرانی صاحب کے فیورز کی وجہ سے واقعتاً سنجرانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے تھے، یا پھر جو پہلے آپ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ 7 لوگ ہیں جو حکومت کی طرف جو ہے وہ مجبوراً گئے تھے اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا، تو یا پھر یہ کہ سنجرانی صاحب کے فیورز کی وجہ سے جان کے مسترد کیا انہوں نے؟ کوئرجن کا یہاں ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی خبر ہے کہ یہ دباؤ میں تھے یا سنجرانی صاحب سے اتنے خوش تھے؟ حیدر صاحب میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، وہ ایسے پھر بات آدھی رہ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے اسی طرف جا رہا ہوں۔ دونوں چیزیں آپ کو، دونوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے جو ہم کر چکے ہیں، اس کی ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں، کہ دباؤ اور صادق سنجرانی صاحب کون ہیں؟ صادق سنجرانی صاحب جب لوگوں کے پھنسے ہوئے کام اور ان کو ریلیف دلائیں گے، یہ لفظ آپ سمجھ جائیں خود ہی، ریلیف کیا مطلب کیا ہے، ریلیف دلائیں گے تو اس میں ڈر، خوف، دباؤ سب کچھ آ جاتا ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سنجرانی صاحب نے پچھلے 3 سالوں میں نوازا بھی ہے اور طریقوں سے بھی سینیٹر سے تعلقات بنائے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے کانفیڈنس کا، کہ 1-2 روز پہلے ہم ہی نے خبر دی کہ وہ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ڈنر تھا، اپوزیشن کا اکٹ تھا، سلیم مانڈوی والا ہوسٹ تھے، صادق سنجرانی صاحب اس اکٹ میں پہنچ گئے، جا کے انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی۔ آپ کانفیڈنس دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اتنا یقین ہے، وہ بلایا بھی نہیں تھا ان کو کسی نے، کہ یقین ان کو یہ ہے کہ میرے ووٹر یہاں موجود ہیں، اور وہ اپنے ووٹر سے آ کے ووٹ مانگتے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ڈنر میں جو بلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ آپ فرض کر لیں کہ یہ جو 7 ووٹوں سے جیتے ہیں، یعنی 6 ووٹوں سے اور 1 ووٹ زیادہ 7 کر لیں، وہ کر لیں 7 یہ مسلم لیگ نون اور چھوٹی جماعتوں کے، جو 7 ایک ہی پیٹرن میں ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اس میں شک یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ کیسے ہوئے کہ گیلانی صاحب کے وہ نام سے مور جو ہے وہ یعنی غلط جگہ پہ کی ایک ہی سٹائل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے جناب، ایک تو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، آپ فرض کریں وہ کسی پہ شک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ مجھے نہیں کیا، وہ قسم دیں گے بھائی میں نے آپ کو ووٹ کیا ہے۔ اب لیکن دوسری طرف بھی وہ قسم دے سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جو کہا تھا ہم نے بالکل اسی طرح ریجیکٹ کیا، اور ایک ہی پیٹرن میں ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہے
کہ پہلے سے یہ طے تھا. یہ ثبوت دیا ہے ان 7 لوگوں کا جنہوں نے بھی یہ پلان کیا تھا. ان سب کو پتا ہے کہ یہ 7 لوگ کون ہیں, کس کو یہ بتایا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے, کس کو کہا تھا کہ تم نے ڈائریکٹ ووٹ ہی ڈال دینا ہے. اب یہ اس میں مشکوک زیادہ جو ہوتے ہیں وہ غالباً پیپلز پارٹی اور کچھ اور چھوٹی جماعتوں کے. یہ تو متنازع ہو گیا الیکشن. صداقت صاحب, یہ تو الیکشن پھر متنازع ہے. جو ہمیں انویسٹیگیٹو ابھی خبر مل رہی ہے تو یہ تو متنازع ہو گیا سر الیکشن. کیا کہیں گے؟ کیسے متنازع ہو گیا؟ کیا مطلب؟ الیکشن کا رزلٹ آ گیا اور انہوں نے اوتھ بھی لے لیا, اب وہ اگلا انہوں نے الیکشن بھی ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ تو اگر اس کے بعد اگر وہ الیکشن ٹریبیونل میں جاتے ہیں اور جائیں اپنا حساب کریں, لیکن آج عمران خان کو وہ یاد کریں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کو شو آف ہینڈ پہ کریں, اور جس پارٹی نے بھی جیتنا ہے وہ سامنے جیتے, اور جس نے بھی ووٹ کر خلاف دینا ہے تو وہ اخلاقی جرت پیدا کرے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ 2 باتیں ہیں. دوسرا یہ ووٹ ضائع کرنے والی جو بات جو بتائی ہے آپ کے رپورٹر صاحب نے, یہ بڑا زبردست ہے, اور یہ اس کی ٹیوٹرنگ کا بھی تمام تر سہرا جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا. اور سنا ہے کہ آج بھی وہ اسمبلی اس میں ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو اشارے کر رہے تھے جو بھی ووٹوں کے. تو یہ بہرحال یہ نظام ہے اور یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہو گیا ہے کہ ایک سزا پی ٹی آئی کو ملی ہے اور ایک سزا ان کو ملے, تاکہ ہم بیٹھ کے تو اس کو. لیکن بڑی چوٹ تو آپ پی ٹی ایم کو ملی ہے نا. آپ کا تو گیلانی صاحب ایک الیکشن تو جیت گیا, بٹ جو بڑا الیکشن تھا اس میں تو گیم ہو گیا. یہ مطلب کہ دیکھیں اگر دونوں متنازع تھے تو زیادہ بڑا نقصان تو پھر پی ٹی ایم کا ہوا نا. اگر آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں متنازع تھے, گیلانی صاحب کا جیتنا بھی متنازع تھا اور تھا, اور آج کا جو ہے وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہوا. بہرحال بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مائزہ حمید آپ بھی ہمارے ساتھ تھیں. نعیم اشرف بٹ صاحب میرے ساتھ رہیں گے, اور بریک سے واپس آ کے جو ساری اندر کی خبریں ہیں وہ بٹ صاحب سے سنیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. نعیم اشرف بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب تھوڑا سا اگر ہم ریوائنڈ کریں تو ایک پس منظر اس الیکشن کا یہ بھی تھا کہ مریم نواز کو دھمکیاں آ رہی تھیں, اور اس پس منظر میں کہ جہاں سب سے اونچی آواز اگر حکومت وقت کے خلاف کوئی اٹھ رہی ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہی تھی. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی تنبیہ بھی آئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کی طرف سے بھی آئی. تو اس ماحول میں جہاں پہ ایک سب سے جو جینیون اپوزیشن کی لیڈر ہیں مریم نواز, ان کو اگر دھمکیاں آ رہی ہوں تو ایسے ماحول میں جہاں کوئرسیولی جو ہے وہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہو, تو اس ماحول میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوری الیکشنز یا جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے جہاں اپوزیشن کے خلاف جو سب سے اونچی اور کلیئر آواز ہے اس کو دبانے کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ حیدر صاحب دیکھیں, دھمکیاں یا اس طرح کی چیز تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کو وہ ٹھیک کبھی بھی نہیں ہے, اور یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے, کبھی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے سیاست اور جمہوریت اسے پرامن ہی رہنا چاہیے, اور اس نوبت پر کسی بھی چیز کو نہیں آنا چاہیے, اور نہ ہی کوئی ایسی بات بھی کسی کو کرنی چاہیے کہ کسی جانب سے ایسا ہو. لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. دوسرا ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نون 1-2 روز پہلے سامنے آئی اور انہوں نے حافظ عبد الکریم جو ہیں سینیٹر ان کو بٹھایا حقانی صاحب نے ساتھ, اور کہا کہ جی انہیں کالز آ رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا, لیکن یہ پتہ نہیں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کی کوشش تھی, کیونکہ 3-4 روز پہلے اگر ہم نے خبر دی کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کو یقین دہانی کرا رہے ہیں, اور ہمیں نام بھی پتہ ہیں, تو یقیناً ہمیں فوری تو یہ ہمارے تک نہیں پہنچی ہوگی بات, اس کو کچھ دن کچھ ٹائم گزر چکا ہوگا اس یقین دہانی کو, اور پھر ہم نے اس کو کاؤنٹر چیک تو یقیناً ری چیک کیا ہوگا, پھر اتنی بڑی بات کر رہے تھے سما پہ ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جانتی تھی کہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کو پڑھنے ہیں, کیونکہ پہلے 1.5 سال پہلے یہ ہو چکا تھا. یہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی, اور اس کو آپ اگر طلال چودھری صاحب کے ابھی لیٹسٹ ٹویٹ سے ملائیں گے جس میں انہوں نے کہا
کہ ہنرام یعنی بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب نیوٹرل کا پتہ لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مسلم لیگ نون کا بھی یہ تھا کہ وہ اتنے سنجیدہ اس میں اس طرح نہیں تھے جس طرح کہ پیپلز پارٹی تھا, جو کہ یا قومی اسمبلی میں جس طرح سینٹ کی سیٹ پہ الیکشن اسلام آباد کی سیٹ پہ ہوا سب ایک تھے, یہاں پر ایک نہیں تھے, کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی, چھوٹی جماعتوں کو بھی, ایون پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا کہ وہ سینیٹر ابھی بھی ان میں سے آدھے موجود ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے, ہونا ہے, یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ڈیمیجز کنٹرول کرنے کے لیے کہ اب, اور آپ دیکھ لیجئے گا, آپ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, ثبوت دے رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو سینیٹر کیوں بناتے ہیں, کیوں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ وہ جو پریشرائز, اب آپ دیکھیں وہ صرف 7 4 5 لوگوں کو تو نہیں کہتے ہوں گے, وہ تو, اور اس وقت اگر نیم اور شیم کیا گیا ہوتا, اور جب پی ایم ایل کیو جو ہے جنہوں نے سب سے بڑی دغا دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو, ان کو اگر معاف نہ کیا ہوتا میاں صاحب نے, تو شاید یہ دن اس طرح کا نہیں آتا کہ ان کی صفوں میں اتنی کالی بھیڑیں بھی ہوتی, جس کا ثبوت کچھ ہم نے پچھلے سینٹ الیکشن میں بھی دیکھا. اور مریم نواز نے بالکل صحیح بات کی تھی, نیم دیم اینڈ شیم دیم, بٹ اس طرح سے ایگزیکٹلی نہیں ہو سکا, کیونکہ مصلحت کی سیاست کی بھی آوازیں پی ایم ایل نون میں بھی ہیں اور ساری سیاست میں ہیں بلکہ. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے بٹ صاحب کہ جو جس طرح کے لوگ اس وقت ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وفاداری اپنی پارٹی کو بھی اگر نہیں دکھا پاتے تو پھر وہ ملک کو بھی کیا دکھاتے ہوں گے وفاداری. اور میں تو بڑا سوالیہ نشان اس حوالے سے اٹھاؤں گا کہ جس طرح سے یہ الیکشنز ہم نے پچھلے کچھ دیکھے ہیں, تو ان میں کیا کانفیڈنس رہ جاتا ہے ہمارا اس طرح کی کے الیکشنز میں, اور اس طرح کی جمہوریت جس طرح کی اب بنتی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہے کہ ہر الیکشن ہی متنازع ہے, ہر جگہ ہی کنٹروورسی ہے. تو کچھ اصلاحات جو ہیں وہ تو کتابی بات رہ جاتے ہیں, کچھ میرے خیال سے تو آوے کا آوا کچھ ایسا بگڑا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے کچھ فنڈامنٹل شفٹ اور چینج کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں. دیکھیں سر, بڑا اچھی بات آپ نے, الٹیمیٹلی تو آپ کو پتہ ہے یہ اصول ہے دنیا کا, جب سے میرا خیال ہے دنیا بنی یہی چل رہا ہے کہ جب بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے پھر ہی اس کو درست کیا جاتا ہے, پھر ہی اصلاحات آتی ہیں. میرا خیال ہے یہ جو سینٹ الیکشن ہے اب اس نے کافی کچھ بتا دیا ہے, بہت کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے, لیکن ایک چیز اہم ضرور ہے کہ سینٹ میں ہی کیوں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کا ٹکٹ جو ہے اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز میں اس طرح نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں پر گراؤنڈ پہ جا کے وہ کینڈیڈیٹ نے لڑنا ہوتا ہے, اس کا پتہ ہوتا ہے, مشکل کام ہوتا ہے. یہاں پر تو آپ نے سیدھا پارٹی کے وہ ٹکٹ مل گیا, ووٹ لے لیے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, ابھی 2 روز پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ایک جماعت, بڑی جماعت کے اپوزیشن کی, کہ ان کے لیڈر نے 2 ٹکٹ دینے تھے کے پی میں, یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے, کے پی میں ٹکٹ دینے تھے سینٹ کے. تو انہوں نے ایک اپنے پارٹی کے بڑے کو کہا کہ آپ یہ ٹکٹ جو ہیں وہ فلاں کو دے دیں, بلینک ٹکٹ, یعنی بلینک ٹکٹ آپ ان کو دے دیں, وہ آگے سے جس کو مرضی دیں. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, انہوں نے اپنے وہ لیڈر صاحب کو کہا کہ ایسے تو وہ غلط ہو جائے گا, تو آپ بڑے لوگ ہیں ایسے جو کینڈیڈیٹ ہیں, قربانیاں ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات ہوگی, آپ بلینک ٹکٹ 2 ان کو دے دیں. انہوں نے جو 2 بلینک ٹکٹ دیے حیدر صاحب, یقین کریں وہ دونوں لوگ ہر دفعہ مخالفت میں ووٹ ڈال رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا, میں نام نہیں لے رہا. وہ دونوں ٹکٹس ایک بڑی ہی جو دعوے دار اس وقت پارٹی ہے, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور بڑا کو کہہ رہے ہیں دباؤ میں. یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ دیکھیں ایک طرف ہیں مشاہد اللہ خان مرحوم ٹائپ کے لوگ, یا فاروق نائک ہیں, شری رحمان ہیں, یہ پرویز رشید صاحب ہیں, تو یہ تو پکے لوگ ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ یہ وہ کیا اے ٹی ایمز ہیں جن کو ٹکٹ مل جاتا ہے خرچہ پارٹی پہ کرنے کے عوض, یا یہ کیسے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں جو پھر ایوان میں آ کے اس طرح کرتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ؟ بالکل زبردست سپرب نام آپ نے دیا کہ یہی وہ میرٹ ہے. جب آپ نے ایسے ٹکٹ اے ٹی ایم یا ان چیزوں پہ دے دینے ہیں تو پھر آپ انہیں اس کو بھگتنا ہے. اور یہ سینٹ میں ہو جب تک پیچھے سے
टिकट के मामले पर मेरिट नहीं होगा। आप देख लेना, क्या परवेज रशीद साहब पे, क्या मरहूम मुशाहिदुल्लाह, इवन अभी भी आसिफ करमानी हैं, ये जो लोग हैं, या रजा रब्बानी पीपल्स पार्टी के हैं, क्या इन पे कोई शक कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग कई दफा आजमाए हुए हैं। और बल्कि देखें कि परवेज रशीद 40 साल से वो सियासत में है, कई दफा उनकी पार्टी हुकूमत में आई, वो वजीर भी रहे, किराए के मकान में वो रह रहे हैं आज भी। इसी तरह आप आसिफ किरमानी को देख लें कि मिडिल क्लास का, रजा रुबानी है दूसरी तरफ। तो ये इन पे क्यों नहीं? ये वही लोग हैं कि जिनको वो कह लें कि फसली बटेरे, कि आप उनको टिकट उस वक्त यानी बेचते हैं, आप उनको मेरिट पे टिकट नहीं देते, तो फिर आपका तो बनता ही नहीं उसको आप कहें कि जनाब आप हमें वोट करें। और एलानिया एक दो सेनेटर्स हैं जिन्होंने पहले ही एलानिया कह रहे थे कि आपको वोट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने टिकट भी ऐसी तरह ली। लॉन्ग मार्च है, आगे डस्का का इलेक्शन है। आपके ख्याल से आज जो कैमरा की बातें, 7 वोट मुस्तरद की चीज है, आज का इलेक्शन क्या तस्लीम कर लिया जाएगा? आज का इलेक्शन कितना मुतनाज़ा अब हो गया है और आगे की सियासत किधर जा रही है? देखें, आज का इलेक्शन तो बड़ा सिंपल है। एक बात तो इसलिए इसको उस तरह मुतनाज़ा नहीं कह सकते। पहली बात तो ये कि कैमरे, अगर यही कैमरे इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद पता लगते तो ये तो फिर 100% मुतनाज़ा था, फारग था। नहीं, लेकिन कैमरों का पहले पता लग गया, वो रेमेडी हो गई, सब राजी हो गए, दिखा दिया गया। एक बात, आपका वोट हम देखेंगे, आपने अगर वोट नहीं दिया हमें तो हमें पता चलेगा और फिर हम जो करेंगे सो करेंगे। क्या इस तरफ ये इशारा नहीं करती है बात? जी, मतलब जाहिर है वसूख के साथ तो हमें नहीं पता, बट ये बात इस तरफ इशारा नहीं करती कि अगर मंसूबा कहीं ना कहीं था, बेशक के पोलिंग से पहले वो एक्सपोज हो गया, फेल हो गया, नहीं कामयाब हुआ, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात थी या नहीं। देखें, वो आपके सवाल में बीच में एक जगह जवाब आ गया था कि हम वो उस पूरा कंफर्म तो नहीं कह सकते। तो यही इसको मुतनाज़ा नहीं बनाता कि किस तरह कोई। पहली बात तो ये है कि वो 7 लोग एक ही स्टाइल में किसने किया। अब मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि वो 7 लोग फर्ज करें, उनमें 3, 4 या 7 तो पीपल्स पार्टी के हैं। वो उनसे कोई पूछेगा तो वो तो कसम देंगे कि जनाब गिलानी साहब आपके नाम पे मोहर लगी है, तो लेकिन उधर मोहर जाके गलत लगी है। और दूसरी तरफ वो उनको भी बताएंगे कि जहां आपने जनाब कहा था मोहर उधर ही लगी है, जाया करके आए हैं। एक तो ये, इसमें कोई उस तरह मुतनाज़े या वो नहीं है। और ये चीजें पहले जो गिलानी साहब का इस्लामाबाद की सीट पे इलेक्शन था, उसमें भी ये चीजें सामने आई, तो कोई मुतनाज़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना वो इसमें नहीं जाएगा। ये मुतजाद राय कह सकते हैं ऐसे के पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। क्लियर होना चाहिए। अगर इंटेंट टू वोट इनमें क्लियर था कि यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट करना चाह रहे हैं ये वोटर, तो क्या ये काफी नहीं था या नहीं, इस पे भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन बहरहाल चलें, हम इस बात को अभी के लिए छोड़, आगे का जरा बताइएगा भट्ट साहब के आगे हम किधर जा रहे हैं? लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है, डस्का नजर आ रहा है, किधर जा रही है पीडीएम? जबरदस्त सवाल। असल में तो ये है कि नजर तो आप कुछ गलत आ रहा है, और वो ये है कि पीडीएम के हालात काफ़ी जो है वो मुश्किल में लग रहे हैं। जो तलाल चौधरी साहब ने ट्वीट फरमा दिया है, मुझे लगता है कि वो तो शुरुआत होगी। अगरचे ज़ाहिर समझदार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो इसको सेटल कर लेंगे मामलात को। पहले भी 1-2 दफ़ा बिलावल भुट्टो के बयान से थोड़ी रंजिश आई थी, बाद में सेटल हो गया। लेकिन एक दफ़ा ये जैसे हुकूमत हारी थी तो उनके दरमियान एक खलबली उनके अंदर पड़ी थी और जो बहुत ज़्यादा टेंशन, अब ये इसका नुकसान पीडीएम को, उनके इत्तेहाद को ज़रूर होना है। क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि 9 मार्च को ये भी मैंने अपने बीपर में ये भी कहा था कि मियां साहब जोर नहीं लगा रहे इस दफा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए। उन्होंने उस तरह अपने सेनेटर्स को ये नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो भी ये चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ज्यादा जो ऊपर जा रही है थोड़ा सा उनके लेवल पे आए, क्योंकि मियां साहब की सियासत तो बड़ी क्लियर है, वो तो आर पार के मूड में अभी भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करना चाहती है, सिस्टम के में रहना चाहती है, इसको चलाना चाहती है। और फिर अब जब ये स्टार्ट ले लिया है, एक अहम रहनुमा तलाल चौधरी उनमें से हैं, जो मरियम नवाज के करीब तरीन जो नून लीग की रहनुमा है उनमें से हैं। जब उन्होंने इतना सख्त ट्वीट कर दिया है कि अब आपको तो आराम है, तो इसका मतलब है कि आराम का मतलब है अब उस तरफ से भी जवाब आएगा, तो ये शक भी करेंगे।
پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایون جو خبر جب 9 مارچ کو نشر کی تو مجھے کچھ سینئر رہنما نون لیگ کے ان کے فون بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، اس میں تو پیپلز پارٹی کے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بات بالکل ان کی یہ صحیح ثابت ہوئی ہے، کیونکہ کہ جو مسترد ایک سٹائل میں ہوئے ہیں وہاں پر ضرور ہے۔ ہاں وہ 7 ووٹ کا فرق جو ہے وہ جیت کا، وہ 7 پورے ہیں، یعنی 6 سے جیتے ہیں، 1 ووٹ زیادہ تھا، یعنی 7 ووٹ ان کو وہ مل گئے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے ہیں، اور مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے اور کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں، تو اس لیے فی الحال پی ڈی ایم کا جو ہے وہ مسئلہ کچھ دنوں دیکھنے میں آئے گا، اور اگر یہ کنٹرول کر لیں جو کہ پہلے بھی کیا تو بڑی بات ہے، لیکن ایک دم یہ جو ہوا ہے اس سے ایک دوسرے پر اب شک جو ہیں وہ پہلے بھی تھے اب بڑھیں گے اور کچھ بیانات آئیں گے، تو تھوڑا سا حکومت کو اس کا فائدہ اور پی ڈی ایم کو نقصان ہو سکتا ہے، اور لانگ مارچ کے قریب یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ شاید پی ڈی ایم کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں۔ آپ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یو کی ناٹ اگنور دی ایلیفینٹ ان دا روم۔ ایک کمرے میں ایک ہاتھی ہے جو کہ میاں صاحب کے مطابق اصل مسئلہ ہے، اور پیپلز پارٹی اس ہاتھی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہاتھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو کہیں اور ہے۔ دیکھیں اگلے جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے وہ بڑی اہم ہے اور کافی گرما گرم میٹنگ ہوگی، اگرچہ اس کو پہلے مولانا جو پہلے بھی وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب ماحول گرم ہو تو مولانا اور آصف زرداری صاحب میاں صاحب یہ آپس میں پہلے ہی 2-3 دفعہ گفتگو فون پہ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پہلے ہی چیزیں طے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو کام اب شروع ہونا ہے اس میں پی ڈی ایم کے لیے پرابلم اب آئے گی، اور حکومت کا ہاتھ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اوپر آ گیا، کیونکہ بہرحال جیت ہوتی ہے، اور جو مکاولی نے کہا تھا کہ اینڈ جسٹیفائز دی مینز، تو جو بھی مینز ہوئے ہیں اس کا اینڈ جو ہے وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے، تو جسٹیفائی اگر گیلانی صاحب پہلے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں ووٹ لے کر، تو آج پی ٹی آئی جسٹیفائی ہے، وہ سارے مینز جو ہیں وہ جسٹیفائی ہو گئے ہیں، اور یہ سارا اب ملبہ پی ڈی ایم کے اندر ہے کہ آپس میں وہ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ تھوڑا مشکل میں آئیں گے اور حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ نعیم اشرف صاحب، ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل شام 7:05 پہ ایک اور نئے شو کے ساتھ پھر حاضر۔